जानते हो जिस्मानी अजियतें भी दी गई हमारे नबी को। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं मैं हरम के अंदर मौजूद था, अल्लाह के नबी हरम के अंदर नमाज पढ़ रहे थे, सजदे की हालत में आप थे। उकबा इब्न अबी मुईत आता है और ऊंटनी की ओझड़ी ला करके अल्लाह के नबी के सर के ऊपर आपके दोनों कंधों के बीच में ला के रख देता है। हो लोगो, इतने बुरे हालात तो हमारे ऊपर भी नहीं आए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह की बारगाह में सजदा कर रहे हैं और आपके ऊपर ऊंटनी की ओझड़ी ला के रख दी गई है। अल्लाह के नबी अपना सर सजदे से नहीं उठा पा रहे हैं और वो जालिम जिसमें अबू जहल भी था, जिसमें उतबा भी था, जिसमें शैबा भी था, जिसमें वलीद इब्न उतबा भी था, वो जालिम हंसी कर रहे हैं, वो मजाक उड़ा रहे हैं, वो एक दूसरे को देख देख करके लोटपोट हो रहे हैं कि हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का क्या हाल कर दिया है। आपकी मासूम बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा वो दौड़ी दौड़ी आती हैं और अपने बाप के सर से वो ओझड़ी हटाती हैं। मुश्किल वक्त में बेटियां ही बाप के काम आती। बेटियों को हकीर मत समझो, अल्लाह ने अपने नबी को 4 बेटियां दी। हजरत फातिमा ने आपके सर से उस ओझड़ी को उठाया, हटाया, आपने सजदे से सर उठाया, सलाम फेरा और अल्लाह की बारगाह में आपने हाथ उठाया और फरमाया अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैश, आय अल्लाह तू कुरैश से बदला ले ले, आय अल्लाह तू कुरैश को पकड़ ले, आय अल्लाह तू कुरैश से इंतकाम ले ले। अल्लाहुम्मा अलैका बि अबी जहल इब्न हिशाम, आय अल्लाह तू अबू जहल से इंतकाम ले ले, तू उतबा से इंतकाम ले ले, तू शैबा से इंतकाम ले ले, तू वलीद इब्न उतबा से इंतकाम ले ले, तू उकबा इब्न अबी मुईत से इंतकाम ले ले। सबका नाम ले लेकर के अल्लाह के नबी ने बद्दुआ की। और जब आपने बद्दुआ की तो अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं जिसका नाम लेकर के आपने बद्दुआ की थी, मैंने गज़वे बद्र में सबकी लाशों को बद्र के कुएं में पड़ा हुआ देखा था। सब मरे हुए पड़े थे, उनकी लाशों को मैंने बद्र के कुएं में देखा था। वो नबी की बद्दुआ थी और हरम के अंदर खाने काबा के पास वो दुआ की गई थी। अल्लाह अपने नबी की दुआ को कैसे रद्द कर देता। नबी की जिंदगी से हमें सबक मिला, मक्की जिंदगी से कुछ भी हो जाए सब्र और इस्तिकामत नहीं छूटनी चाहिए। अल्लाह के दीन पर कायम रहो, अल्लाह के दीन का काम करते रहो। उसी मक्की दौर में एक वक्त ऐसा भी आया, मक्का वालों ने एक एग्रीमेंट तैयार किया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और उनके पूरे खानदान का सोशल बाइकॉट कर दिया जाए। हमारे बनारस और लोहता की जुबान में कह लो टाट से बाहर कर दिया जाए, टाट बंद कर दिया जाए, बाइकॉट कर दिया गया। पूरे खानदान बनी हाशिम को, अल्लाह के नबी के पूरे खानदान को एक इलाके में पैक कर दिया गया, या ये कह लो कि लॉकडाउन कर दिया गया। घर से निकल नहीं सकते, कोई सामान तुम खरीद नहीं सकते। यहां तो 2-4 महीने का लॉकडाउन हुआ, सामान हमारे घरों पे आ रहा था, चीजें मिल रही थी, तब भी हम परेशान हो गए। और अभी किसी तरीके से हालात नॉर्मल हुए थे तो अभी एक नई बला आ रही, अल्लाह खैर करे। 3 साल तक सोशल बाइकॉट किया गया। मक्के में अनाज आता है, सारा मक्का अनाज खरीदता है, खाता है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के पूरे खानदान को वो अनाज कोई बेचने वाला नहीं है। पूरा खानदान बनी हाशिम 3 साल तक महसूर रहा। छोटे छोटे बच्चों के बिलकने की आवाजें आती थी, उन जालिमों के कलेजे नहीं पिघलते थे। औरतों के रोने की आवाजें आती थी, उन जालिमों के सीने नहीं पिघलते थे। दरख्तों के पत्ते चबाए, चमड़े चबाए, 3 साल तक सोशल बाइकॉट सहा है मेरे नबी ने और मेरे नबी के पूरे खानदान ने। मेरे प्यारे भाइयों, ये सब कुछ हुआ मगर मेरे नबी ने अपने दीन से कोई समझौता नहीं किया, अपने दीन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और अल्लाह के दीन की दावत का काम आपने नहीं छोड़ा, पहुंचाते रहे, अल्लाह का दीन का काम करते रहे। जब मेरे नबी ने तौहीद का पहला दर्स दिया था सफा की पहाड़ी पर, जब आपने सफा की पहाड़ी पे चढ़ करके अपने सारे खानदान के लोगों को बुलाया था और कहता है मेरे खानदान के लोगों में अल्लाह का आखिरी रसूल हूं, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत लेकर के आया हूं, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तुम कामयाब हो जाओगे, वरना अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब तुम्हारे ऊपर आएगा। अनकिज़ू अनफुसकुम मिनन नार,
اے میرے خاندان کے لوگوں، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، تم توحید پر آ جاؤ، تم اسلام کی چھایا میں آ جاؤ، میں اسی اسلام کی تم کو دعوت دیتا ہوں۔ نبی نے اعلان کیا، ایک آدمی بھی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قربان جاؤ اپنے نبی کے جذبے کے اوپر۔ میرے نبی کے اندر کتنا برداشت کا مادہ تھا۔ جب نبی نے اپنی تقریر ختم کی، سب لوگ چھٹ گئے، ایک آدمی بھی وہاں نہیں بچا، بلکہ چچا، آپ کا چچا ابو لہب تھا، اس نے کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تیرے لیے بربادی ہو، کیا اس لیے ہمیں تو نے بلایا تھا؟ لیکن میرے نبی اس وقت بھی مایوس نہیں ہوئے، آپ توحید کی دعوت دیتے رہے اور تکلیفوں کو سہتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ جب ابو لہب نے آپ کے راستے میں روڑا اٹکایا، اللہ نے قرآن کی سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب برباد ہو جائے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کا مال اس کے کوئی کام نہیں آیا، ابو لہب کی کمائی اس کے کوئی کام نہیں آئی، سیصلی نارا ذات لہب۔ جانتے ہو ابو لہب کا نام ابو لہب کیوں پڑا؟ لہب کے معنی عربی میں ہوتے ہیں آگ کا شعلہ، آگ کا انگارہ۔ ابو لہب بہت گورا چٹا تھا بھائی، خوبصورتی پر مت جاؤ، ابو لہب بہت خوبصورت تھا، اسمارٹ تھا، ہینڈسم تھا۔ کوئی اگر لڑکا ہینڈسم ہے، کوئی لڑکی اگر خوبصورت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا کردار بھی خوبصورت ہے۔ اصل خوبصورتی کیریکٹر اور کردار کی خوبصورتی۔ اتنا خوبصورت تھا ابو لہب کہ اس کا نام ابو لہب پڑ گیا، اتنا خوبصورت تھا، اتنا اس کا سرخ چہرہ تھا، لال رنگ کا چہرہ تھا۔ اللہ نے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، ابو لہب جس کا نام ابو لہب ہے، اب وہ لہب والی آگ میں جائے گا، وہ بھڑکنے والی آگ میں، جہنم میں جائے گا، اور اکیلا نہیں جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی بھی جائے گی، اس کی بیوی ام جمیل نام تھا اس کا، وہ لکڑی اٹھا اٹھا کے لاتی تھی اور اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ اللہ نے فرمایا وامرأتہ حمالۃ الحطب، ابو لہب کی بیوی جو لکڑی اٹھاتی ہے وہ بھی جہنم میں جائے گی۔ جانتے ہو ابو لہب اللہ کے رسول کا سمدھی بھی تھا، یہ بات پتا ہے کہ نہیں آپ کو؟ سمدھی تھا بھائی۔ اللہ کے رسول کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم، ان دونوں کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے دو لڑکوں سے، عتبہ اور عتیبہ سے، نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب قرآن کی یہ سورت نازل ہوئی، ابو لہب اور اس کی بیوی کو بہت غصہ آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا جاؤ پہلے طلاق دے کے آؤ محمد کی بیٹیوں کو۔ دونوں نے آ کر کے اعلان کیا سارے مکہ کے سامنے، ہم محمد کی بیٹیوں کو طلاق دیتے، اب ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ سماج میں کسی کی لڑکی کو طلاق ہو جائے کتنی بڑی مینٹل اور ذہنی تکلیف ہوتی ہے، یہ وہی باپ جان سکتا ہے جس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، محمد الرسول اللہ نے کون سی اذیت نہیں سہی ہے؟ آپ کو جسمانی طور پر بھی ستایا گیا اور ذہنی طور پر بھی آپ کو ستایا گیا، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی۔ 11ویں پارے کے شروع میں منافقین کا تذکرہ کیا گیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بہت سارے منافق اس میں شامل نہیں ہوئے تھے، نہیں گئے تھے، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ منافقین اپنے اپنے عذر پیش کرنے لگے، اپنا اپنا ایکسکیوز دینے لگے۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، 11ویں پارے کی پہلی آیت، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہ، اے نبی یہ منافقین آپ کے سامنے آ کر کے عذر پیش کرتے ہیں، بہانہ پیش کرتے ہیں، اذا رجعتم الیہ، جب آپ لوٹ کر کے ان کے پاس آتے ہیں۔ قل لا تعتذروا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم عذر مت پیش کرو، فلن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تمہارے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی ہم کو بتا چکا ہے، وسیر اللہ عملکم ورسولہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا عمل اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھ رہا ہے۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ انسان کے قول کا اعتبار نہیں ہے، انسان کے عمل کا اعتبار ہے۔ یہ منافقین باتیں تو لمبی چوڑی کرتے تھے لیکن ان کا عمل خراب تھا، ان کا کیریکٹر خراب تھا، ان کا کردار خراب تھا۔ تو شریعت ہمیں گفتار کا غازی نہیں بنانا چاہتی ہے، شریعت ہمیں کردار کا غازی بنانا چاہتی ہے۔ گفتار اور انسان کے بول بڑے اچھے ہوں، انسان کے پاس باتیں بڑی بڑی ہوں اور انسان عمل کے میدان میں بالکل زیرو ہو، یہ منافقین کی علامت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھ رہا ہے، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس اللہ کی طرف جو عالم الغیب ہے، جو غیب کی باتوں کو بھی جانتا ہے، والشہادہ،
اور کھلی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ تمہیں تمہارے اعمال کی پوری خبر دے گا. اس کے بعد مدینہ کے آس پاس رہنے والے دیہاتیوں کا ذکر کیا گیا. مدینہ کے آس پاس جو دیہات تھے ان دیہاتوں میں کچھ منافقین رہتے تھے اور یہ بڑے سخت قسم کے منافق تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ. یہ دیہات کے رہنے والے جو اعرابی ہیں، جو دیہاتی ہیں، الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا، یہ کفر کے اندر اور زیادہ سخت ہیں، وَنِفَاقًا، اور یہ اور پکے منافق ہیں، وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے اوپر جو شریعت نازل کی ہے اس کی حدود کو یہ نہیں جانتے، اس کے قاعدے قانون کو یہ نہیں جانتے. تو ایسا کیوں؟ مدینہ شہر کے مقابلے میں دیہات کے لوگوں کے اندر یہ سختی کیوں تھی؟ یہ کفر کے اندر آگے کیوں تھے؟ یہ اور پکے منافق کیوں تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ نبی سے دور تھے، یہ صحابہ سے دور تھے، اور انسان علماء سے جتنا دور ہوگا اتنا اس کا مزاج گڑبڑ ہوگا. انسان کو اپنے ایمان و عقیدے کی سلامتی کے لیے علماء سے، اہل علم سے جڑ کر کے رہنا پڑے. آج سو کالڈ اپنے آپ کو اسکالر کہنے والے اور اپنے آپ کو علمی اور کتابی کہنے والے امت کو علماء سے کٹ کرنا چاہتے ہیں. علماء کے بارے میں ایک نیگیٹو نیریٹو بناتے ہیں کہ بھئی علماء نے وہ باتیں چھپائی جو ہم بتا رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں بھئی تم علمی بن جاؤ، تم کتابی بن جاؤ. کتابی بننے کا کیا مطلب ہے؟ اگر کتابی بننے کا مطلب یہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیثیں ہمارے سامنے رکھ دی جائیں اور ہم خود بخود بخاری کی حدیثیں پڑھ کر کے اس سے خود رزلٹ نکالیں، تو پھر امام ابن حجر تو بیوقوف تھے، انہوں نے 14 جلدوں میں صحیح بخاری کی شرح لکھ دی. امام نووی تو ایک نمبر کے اسٹوپڈ تھے، انہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھ دی. یہ امت کے بڑے بڑے علماء نے حدیث کی کتابوں کی جو شرح لکھی اور حدیثوں کا مطلب بتایا، ان کو ایکسپلین کیا، ان کی انٹرپریٹیشن بتائی، تو پھر اس کا کیا مطلب تھا جب ہر آدمی علمی بن جائے، ہر آدمی کتابی بن جائے؟ تو یہ علمی اور کتابی یہ نعرہ دے کر کے امت کو علماء سے دور کرنا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے، آپ علماء سے اگر آپ کٹ ہوئے، اہل علم سے آپ کا رابطہ ٹوٹا، تو پھر انجام برا ہوگا. پھر کوئی عذاب قبر کا انکار کرے گا، کوئی حضرت معاویہ کو گالی دے گا، کوئی کہے گا اسلام میں حجاب کوئی چیز نہیں ہے، کوئی کہے گا حدیثوں کا کوئی مطلب نہیں ہے. ہر آدمی دین کی ایک نئی ایکسپلینیشن پیش کرے. تو قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ ہمیں اس میتھڈ پر بھی چلنا ہے، اس منہج پر بھی چلنا ہے، اس انڈرسٹینڈنگ پر بھی چلنا ہے جو نبی کے ذریعے صحابہ کو ملی اور صحابہ کے ذریعے پھر امت کو ملی. تو یہ جو اعرابی تھے، جو دیہاتی تھے، یہ کیوں سخت تھے؟ یہ کیوں اللہ اور اس کے رسول کے مقام کو نہیں سمجھتے تھے؟ کیونکہ یہ اعراب میں رہتے تھے، یہ دیہات میں رہتے تھے، یہ مدینہ سے دور تھے، یہ علماء سے دور تھے، یہ صحابہ سے دور تھے، یہ نبی سے دور تھے. آج بھی جو علماء سے اپنا رابطہ توڑے گا، جو اہل علم سے اپنا کنیکشن توڑے گا، تو اس کے اندر یہی صفات اور یہی کوالٹیز پائی جائیں گی جو ان اعرابیوں کے اندر پائی جاتی تھی. اور جانتے ہیں یہ جو اعرابی تھے یہ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھتے تھے. اللہ نے فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا. ان اعرابیوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، ان دیہاتیوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، ما ينفق، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ٹیکس سمجھتے ہیں. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور مسلمانوں کے بارے میں مصیبتوں کا انتظار کرتے ہیں. یہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں. علیہم دائرۃ السوء، حالانکہ مصیبتیں تو انہی کے اوپر آنے والی ہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے. زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو یہ ٹیکس سمجھتے تھے، اور مسلمانوں کے اوپر مصیبتوں کا انتظار کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صحیح معنوں میں مومن ہوگا اسے مسلمان کی تکلیف سن کر کے تکلیف، کسی دوسرے کے مسلمان کا گھر گرے گا اسے لگے گا میرا گھر گر رہا ہے، کسی دوسرے مسلمان کے جان و مال کو تکلیف ہوگی اسے لگے گا میرے جان و مال کو تکلیف ہوگی. تو یہ جو ہے نا، یہ ہماری جو قوم ہے، ہماری جو ملت ہے، یہ انڈیویژول نہیں ہے. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. یہ ملت ہم سب سے مل کر کے بنتی ہے. ہر مسلمان کے اندر دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے. اگر کوئی مسلمان اتنا گرا پڑا ہے کہ اسے دوسرے مسلمانوں کی تکلیف پر خوشی ہوتی ہے تو وہ یہ جان لے کہ اس کا ذکر قرآن میں کیا گیا یہ منافقوں کی علامت. وَيَتَرَبَّصُونَ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، یہ منافقوں کی پہچان ہے کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں انتظار کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر پریشانی آئے اور تکلیف آئے. اس کے بعد اللہ کے کچھ ایسے بندوں کا تذکرہ کیا گیا جو نیکی بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں. بھئی کوئی ایسا تو نہیں ہے جو بالکل فرشتہ ہو اور یہ کہہ دے کہ مجھ سے کبھی گناہ نہیں ہوتے.
تو اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو گناہ اور نیکی دونوں کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. میرے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں. خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا, ان کی زندگی میں نیک عمل بھی ہوتے ہیں. وَآخَرَ سَيِّئًا, اور ان کی زندگی میں برے عمل بھی ہوتے ہیں. عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرے گا. ایک تابعی تھے احنف بن قیس, ایک دن وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. قرآن کی تلاوت کرتے کرتے وہ آیت ان کے سامنے سے گزری کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ, ہم نے وہ کتاب تمہارے اوپر اتاری ہے جس کتاب میں تمہارا ذکر کیا گیا ہے, جس کتاب میں تم کو منشن کیا گیا ہے. حضرت احنف بن قیس نے کہا کہ قرآن میں سب کا ذکر ہے تو میرا بھی ذکر ہوگا. اب وہ قرآن میں تلاش کرنے لگے میرا ذکر کہاں ہے. اب پڑھتے پڑھتے ان کی نظر اس آیت پر پہنچی جہاں اللہ نے متقی بندوں کا ذکر کیا. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, میرے متقی بندے رات کو بہت کم آرام کرتے ہیں, رات بھر وہ تہجد پڑھتے ہیں. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا, راتوں کو ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں, وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے رہتے ہیں, امید لگائے رہتے ہیں, اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. احنف بن قیس نے کہا نہیں, یہ میری علامت نہیں ہے, یہ میں نہیں ہوں, میں اتنا نیک تو نہیں ہوں. پھر قرآن کی وہ آیتیں ان کے سامنے سے گزری جس میں جہنمیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے, جس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے کافر بندے, مشرک بندے جہنم میں جائیں گے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں, جو آخرت کا انکار کرتے ہیں. احنف بن قیس نے کہا نہیں, میں ان میں سے بھی نہیں. پھر اس کے بعد جب ان کی نظر سورہ توبہ کی اس آیت پر پہنچی وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ, میرے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا, وہ نیک عمل بھی کرتے ہیں اور ان سے کچھ گناہ کے کام بھی ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ, ایسے لوگوں کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. حضرت احنف بن قیس نے کہا میں نے اپنے ذکر کو پا لیا, یہ میرے ہی جیسے لوگوں کے بارے میں قرآن کی آیت. تو یہ بڑی عظیم آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کا ذکر کیا جن سے گناہ بھی ہوتے ہیں اور جن سے نیکیاں بھی ہوتی ہیں, اور وہ اپنے گناہوں کا اعتراف اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں, سچی توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, اور اللہ ایسے لوگوں کی توبہ کو انشاءاللہ قبول کرے گا. اس کے بعد نبی کے صحابہ کا مقام بیان کیا, اور یہ نبی کے صحابہ کا مقام بیان کرنے والی جو آیت ہے یہ اتفاق سے سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت. اب اس پر ایک بڑی لطیف بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں. قرآن مجید کے 26ویں پارے میں سورہ حجرات بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ کے بارے میں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, نبی کے صحابہ وہ لوگ ہیں جن کے تقوی کا امتحان اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے, ان کے دلوں کو چیک کر لیا ہے, ان کے دلوں کو جانچ لیا ہے, اللہ نے ان کا امتحان لے لیا ہے اور تقوی کے امتحان میں صحابہ پاس ہو گئے. اب یہاں جب یہ کہا اللہ نے کہ تقوی کا امتحان لیا ہے, تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس امتحان میں, اس ایگزام میں صحابہ کو کتنے مارکس ملے, کتنے نمبر ملے, کیا گریڈ ملا ان کو. تو اب سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو 100 میں 100 ملے. کیا فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, میرے نبی کے وہ صحابہ جنہوں نے ہجرت کرنے میں سبقت کی, جنہوں نے پہلے ہجرت کی, پہلے ایمان لائے, والانصار, اور میرے نبی کے وہ انصاری صحابہ جو پہلے ایمان لائے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, میرے نبی کے وہ صحابہ جو نبی پر ایمان لانے میں آگے آگے رہے, جو نبی پر پہلے ایمان لائے, چاہے وہ مہاجرین میں سے رہے ہوں چاہے وہ انصار میں سے رہے ہوں. والذین اتبعوہم باحسان, اور جو ان کے بعد ایمان لائے, جنہوں نے ان کو فالو کیا, جنہوں نے ان کی پیروی کی اخلاص کے ساتھ, احسان کے ساتھ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. سارے صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہو گیا, ورضوا عنہ, اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اچھا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے, اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ بات نہیں سمجھ میں آئی کہ وہ اللہ سے کیسے راضی ہو گئے. رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہو گیا,
वरज़ू अन्हु, और वो अल्लाह ताला से राजी हो गए। इसका मतलब ये हुआ जब उन्होंने अल्लाह के दीन को कबूल किया, जब उन्होंने इस्लाम को कबूल किया, इस्लाम के रास्ते में आने वाली सारी मुसीबतों को उन्होंने गले लगाया, घर छोड़ना पड़ा छोड़ दिया, बाल बच्चों को छोड़ना पड़ा छोड़ दिया, जान देनी पड़ी दे दिया, बदन पे 70 जख्म खाने पाए तो खा लिया, भूखा रहना पड़ा तो भूखे रहे, महीने भर भूख को प्यास की तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी तो बर्दाश्त करते रहे। रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह भी उनसे राजी हो गया, वरज़ू अन्हु, और वो अल्लाह से राजी हो गए, अल्लाह से राजी। अब इस आयत के बाद कोई नबी के सहाबा पर उंगली उठाए और कोई बेहुदा ये कहे कि कुरान में उनकी गलतियां बताई गई हैं तो हम क्यों नहीं उनकी गलती बता सकते। अरे तेरी औकात क्या है, तेरी जुबान के अंदर इतनी ताकत कि तू नबी के सहाबा के अंदर गलतियां निकाल रहा है, यानी तू खुद को अल्लाह के मकाम तक पहुंचा रहा है कि अल्लाह ने सहाबा की गलतियां बताई तो हम भी बता सकते हैं। और ये बात नोट कर लो कि कुरान में सहाबा की अगर कहीं कोई चूक बयान भी हुई तो वो चूक बयान करने के साथ साथ हर जगह अल्लाह ने ये ऐलान किया, अफल्लाहु अन्हुम अफल्लाहु अन्हुम अफल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ने उनको माफ कर। अरे जिनको अल्लाह ने माफ कर दिया उनको हम नहीं माफ कर रहे हैं। आज एक इंसान कहता है हजरत मुआविया ने ये किया, हजरत अमर बिन आस ने ये किया, हजरत मुगीरा बिन शोबा ने ये किया, और जो किया, जो करने की बात कही जा रही है उसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ भी नहीं है, वो बात कहीं से साबित भी नहीं है। हमने इल्जामात लगाए, हमने झूठे इल्जामात लगाए, खुद से रिजल्ट निकाले और नबी के सहाबा को बुरा भला कहने लगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों जिनको अल्लाह कह रहा है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी। और इतने पर बस नहीं किया, अगर अल्लाह ने सिर्फ इतना कह दिया होता अल्लाह उनसे राजी हो गया तो कोई कह सकता था चलो भाई अल्लाह राजी हो गया, बाद में उन्होंने जब गड़बड़ काम किया अल्लाह नाराज हो गया। अल्लाह ने उसकी गुंजाइश ही नहीं रखी। वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी ताहतल अनहार, हमने अपने नबी के सहाबा के लिए जन्नत तैयार करके रखी है जिस जन्नत के नीचे नहरें जारी होंगी। अच्छा, एक बात पर आपने गौर किया, जन्नत का जहां जिक्र होता है यह कहा जाता है कि भाई जन्नत के नीचे नहरें जारी होंगी। दुनिया में लोग जब मकान खरीदते हैं तो ऐसे मकान को बड़ा कीमती समझा जाता है जहां से समंदर नजर आ रहा हो। ऐसे होटल की बड़ी वैल्यू होती है जहां से समुंदर का व्यू नजर आ रहा हो, समुंदर नजर आ रहा हो, या कोई दरिया के किनारे हो तो दरिया नजर आ रहा हो। जन्नत की यह खास बात होगी कि जन्नत के जितने बागात होंगे, जन्नत के जितने महल होंगे, सबके नीचे नहरें जारी। अब वो मंजर कितना खूबसूरत होगा वो हम इमेजिन नहीं कर सकते, हम तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह ने कहा हमने अपने नबी के सहाबा के लिए जन्नत तैयार करके रखी है जिसके नीचे नहरें जारी हो। खालिदीना फीहा अबदा, और वो उस जन्नत में हमेशा रहेंगे। वज़ालिकल फौजुल अज़ीम, और ये अजीम कामयाबी मेरे नबी के सहाबा को मिलने वाली है। अब लिहाजा कुरान करीम की इस आयत के बाद अगर कोई सहाबा किराम पर बदतमीजी करता है तो वो अपने ईमान की खैर मनाए। जिनको अल्लाह कह रहा है कि हम उनसे राजी हो गए, जिनको अल्लाह कह रहा है कि वो जन्नत में जाएंगे और हमेशा जन्नत में रहेंगे, उनके कैरेक्टर और उनके किरदार पर उंगली उठाने वाला खुद जो है वो गड़बड़ है और खुद उसके ईमान के अंदर खोट है। उसके बाद मस्जिद ज़िरार का जिक्र किया गया। ज़िरार के माने होते हैं तकलीफ पहुंचाना। ये एक मस्जिद थी जो कुबा के अंदर मुनाफिकों ने तैयार की थी। असल में मदीना में एक आदमी था जिसका नाम था अबू आमिर। ये पहले मुशरिक था, बाद में ये क्रिश्चियन हो गया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के पहले मदीना के अंदर इसको इसके कबीले के लोग अपना बादशाह बनाने वाले थे, अपना सरदार बनाने वाले। तो जब अल्लाह के नबी मदीना में आए तो इसकी वो जो दाल थी वो नहीं गली। अब ये दुश्मन हो गया अल्लाह के रसूल का, और ये पक्का मुनाफिक हो गया और अल्लाह के रसूल के खिलाफ हर जंग में मुशरिकों का साथ देता था। बद्र से लेकर हुनैन तक जितनी जंगें हुई सारी जंगों में इसने यहूदियों का और मुशरिकीन का साथ दिया। जंगे हुनैन के बाद ये भाग गया कहां? रूम भाग गया, और वहां से इसने मदीना के अंदर मौजूद अपने मुनाफिक साथियों को लेटर लिखा और उसमें कहा कि तुम लोग तैयारी करो, मैं रूम के बादशाह से बात कर रहा हूं और एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर के मदीना पर हमला करने वाला, और इस मकसद के लिए हमें एक शेल्टर चाहिए, एक पनाह चाहिए, एक सेंटर चाहिए। तो तुम लोग एक मस्जिद बना दो, कुबा के इलाके में एक मस्जिद बना लो, वहां हम लोगों की मीटिंग होगी और मेरा कोई आदमी जाएगा तो उसको तुम लोग पनाह दोगे, और वहां हम लोग मुसलमानों के दरमियान कैसे फूट डालनी है इसकी हम प्लानिंग करें। चुनांचे कुबा के अंदर पहले से ऑलरेडी एक मस्जिद मौजूद थी, मस्जिद कुबा के नाम से। इन लोगों ने एक मस्जिद बनाई, मुनाफिकों ने, और अल्लाह के नबी के पास आकर के कहा कि अल्लाह के नबी, हम लोगों के यहाँ जो कमजोर लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, जो मस्जिद कुबा में नहीं जा पाते हैं, उनके लिए हमने एक छोटी सी मस्जिद बनाई है और हम चाहते हैं कि आप आकर के वहां 2 रकात नमाज पढ़ दे ताकि हम वहां नमाज स्टार्ट करें। उस वक्त अल्लाह के नबी गज़वा तबूक की तैयारी में लगे हुए। आपने फरमाया कि मैं तबूक से जब लौटूंगा तब मैं पढ़ूंगा, अभी मैं थोड़ा बिजी हूं।
تبوک سے واپسی کے موقع پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، جن لوگوں نے مسجد بنائی ضرارا نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرا کفر کرنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین اور مسلمانوں کے درمیان فوٹ ڈالنے کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ اور ان لوگوں کو پناہ دینے کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے اس کے پہلے جنگ کر چکے ہیں، کافروں کو اور مشرکوں کو پناہ دینے کے لیے جن لوگوں نے مسجد بنائی۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اے نبی یہ قسم کھا کر کے کہیں گے ہمارا مقصد تو اچھا ہے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی اور اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ اس مسجد کے بنانے کے پیچھے ان کی پلاننگ کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے دو صحابہ کو، حضرت مالک بن دخشم کو اور حضرت مان بن عدی کو، دو صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اور اس مسجد کو ڈسٹرائے کر دو۔ یعنی وہ بنائی تھی تو انہوں نے مسجد، مگر مقصد تھا مسلمانوں کے درمیان فوٹ ڈالنا اور اپنے کفر و شرک کا اڈا بنانا، تو اس کو نبی نے باقی نہیں رکھا، اس کو نبی نے ڈسٹرائے کروا دیا اور اس کو منہدم کروا دیا۔ اس کے بعد اب اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے لا تقم فیہ ابدا، اے نبی خبردار آپ اس مسجد میں نہ جائیں، وہاں کھڑے نہ ہوں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، اے میرے نبی وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی تھی پہلے دن سے، اس مسجد میں زیادہ حقدار ہے وہ مسجد کہ آپ وہاں جا کر کے کھڑے ہو جائیں۔ یہ کون سی مسجد تھی؟ یہ مسجد قباء تھی۔ جب اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ رہے تھے تو مدینہ پہنچنے کے پہلے ایک محلہ ہے قباء، وہاں آپ نے 14 دن تک اسٹے کیا تھا اور وہاں آپ نے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی تھی۔ یہ پہلی مسجد تھی اسلامی تاریخ، پہلی مسجد۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی پہلے دن، وہاں وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہو کر کے وہاں نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی مسجد قباء سے بہت محبت کرتے تھے اور ہر سنیچر کے دن اللہ کے نبی اس مسجد میں آتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، اور امت کو بھی آپ نے فرمایا کہ قباء میں ایک نماز کا ثواب ایک عمرہ کے برابر ہے۔ تو جب بھی کوئی مدینہ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ قباء کے اندر بھی نماز پڑھنے کی کوشش کرے، اس میں ایک نماز کا ثواب ایک عمرہ کے برابر۔ اور یہاں ایک پوائنٹ کی بات اور ہے، اللہ نے کہا وہ مسجد جو پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر رکھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کی تاریخ کا پہلا دن اس مسجد سے اسٹارٹ ہوتا ہے، یعنی ہجرت کے بعد سے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں اسلامی کیلنڈر کا جو آغاز ہجرت سے کیا، بالکل صحیح کیا۔ قرآن کریم کی آیت ان کا سپورٹ کر رہی ہے اور ان کے اس اجتہاد کی تائید اس سے ہو رہی ہے۔ کتنے جینیس تھے حضرت عمر کہ حضرت عمر نے اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہجرت سے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کے بعد بنائی جانے والی پہلی مسجد کو اللہ نے کہا وہ پہلے دن سے وہ مسجد بنائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کی تاریخ کا پہلا دن ہجرت کے بعد سے اسٹارٹ ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ مسجد زیادہ حقدار ہے کہ آپ وہاں کھڑے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اے نبی وہ مسجد قباء تو ایسی مسجد ہے جہاں پاک اور صاف لوگ رہتے ہیں۔ جس زمانے میں پانی کا استعمال استنجا میں بہت کم ہوتا تھا، لوگ مٹی سے اور ڈھیلے سے استنجا کیا کرتے تھے، اس زمانے میں مسجد قباء کے جو مصلی تھے، وہاں کے جو لوگ تھے، وہ اتنے پاک اور صاف رہتے تھے، ہمیشہ پانی سے استنجا کرتے تھے، ان کی عادت تھی وہ پانی سے استنجا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا وہ پاک اور صاف رہنے والے لوگ ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پاک اور صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک سودے کا ذکر کیا ہے، ایک سودا ہو رہا ہے۔ سودا کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ سودے میں قیمت کیا لی جا رہی ہے؟ اللہ قیمت کیا لے رہا ہے؟ مسلمانوں کی جان اور مال لے رہا ہے، اور اس قیمت کے بدلے اللہ دے کر کیا رہا ہے؟ جنت دے رہا ہے۔ اور اس سودے کو یہ ٹرانزیکشن کس کے ہاتھوں ہو رہا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہو رہا ہے۔ اور اس ٹرانزیکشن کی، اس سودے کی ڈیٹیل کہاں لکھی گئی؟ 3 بڑی بڑی کتابوں میں، اللہ کی 3 آسمانی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں اور قرآن۔ آئیے وہ آیت دیکھ لیتے ہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جان و مال کو خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے مومنوں کی جان کو خرید لیا، ان کے مال کو خرید لیا۔ بان لهم الجنہ، بدلے میں جنت کے ان کو جنت ملے گی۔
युकातिलून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के ये मोमिन बंदे अल्लाह की राह में क़िताल करते हैं, अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, अल्लाह की राह में लड़ते हैं। फयक़्तुलून व युक़्तलून, ये दुश्मनों को कत्ल भी करते हैं और अल्लाह की राह में शहीद भी होते हैं। अल्लाह ताला ने उनके लिए वादा किया है कि उनको जन्नत मिलेगी। वादन अलैहि हक़्क़न फित तौरात वल इंजील वल कुरान, और अल्लाह का ये सच्चा वादा है जो तौरात में भी किया गया, जो इंजील में भी किया गया और जो कुरान में भी किया गया। वमन औफा बिअहदिही मिनल्लाह, और अल्लाह से बढ़ करके अपने वादे को पूरा करने वाला कौन है। फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायातुम बिही, तो ऐ मुसलमानों, तुमने अल्लाह के साथ जो सौदा किया है उस सौदे पर तुम खुश हो जाओ, वो सौदा जरूर पूरा होगा। वज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है।